KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KTV ऑफिशियल और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब साबिक कादियानी आमिर मुनीर साहब। आप इनका जो वीडियो है हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं और लोगों ने वो बहुत पसंद किया और लोगों ने उस पर बड़े अच्छे कमेंट्स दिए, हमें बहुत अच्छे उस पर रिव्यूज़ आए, व्यूज़ आए। आमिर भाई, हम जो अक्सर लोग जो हैं उनके जहन में होता है कि जो कादियान है उधर क्या है, उधर मतलब ऐसी कादियानियों की कौन सी ऐसी इबादत गाहें हैं। मिर्ज़ा कादियानी की कब्र तो है वहाँ पे, लेकिन कादियानी इतने भाग भाग के कादियान क्यों जाते हैं? उनके नज़दीक कादियान का क्या मुकाम है? और वो नाउज़ बिल्ला वो तो जैसा कि हमने सुना है और बल्कि उनकी किताबों में मेरा सुना क्या मौजूद है कि वो उसको जो है नाउज़ बिल्ला जो है वो मक्का के बराबर कहते हैं, मदीना के बराबर समझते हैं रब्वा को और कादियान को। तो इस बारे में बताइए कि कादियान को जब आप वहाँ पे इतना अरसा आप रहे, आप तकरीबन 2 महीने से अरसा वहाँ पे आपने भी गुजारा वहाँ पे और अहम मुकामात पे ड्यूटीज भी दी, तो आपने वहाँ पे क्या देखा और उधर सारा क्या माहौल था, उधर क्या एक्टिविटीज थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि कादियान जो है वो मैं 2014 में गया था और कादियान जाने की सबसे पहली जो बुनियादी वजह मेरी ये थी कि जब मैं पाकिस्तान में कादियानियत और इस्लाम का तकाबुल लिख रहा था कि कादियानियत और इस्लाम है क्या, तो उस सिलसिले में मैंने वो कादियानियत के वो अकायद जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के नज़रियात हैं कादियान के बारे में बिलखसूस, वो जब मेरी नज़रों के सामने से गुजरे तो मैंने ये इरादा किया कि मैं कादियान जाऊँ। तो मैंने कादियान जाने का इरादा किया। 2014 में मैं कादियान गया। तो कादियान का वीज़ा मैंने जनाब नगर से ही उनको दिया, अपने दफ्तर वालों को, उन्होंने मुझे वो वीज़ा वगैरह लगवा कर दिया और यहाँ लाहौर से वाघा बॉर्डर के ज़रिए मैं कादियान गया। तो कादियान जाने से वहाँ पे जो कादियानी मेरी असल में बुनियादी जो थी वो कादियान का जो इनका आगे जलसा आ रहा था कादियानियों का सालाना जलसा, उसके जितने भी बुनियादी लवाजमात थे, जो उनकी ड्यूटीज थी या उनको जितना मैनेजमेंट था वो सारा मेरे ज़िम्मे था। सही। तो एक तो मुझे वो जलसे का माहौल भी देखने को मिल गया और दूसरा कादियान के अंदर रहकर कादियानी को असल जो चेहरा था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की असलियत, जो वो कादियान के बारे में उसके नज़रियात थे वो भी देखने को मिल गए। यानी कि कादियानियों के नज़दीक वो उसको बड़ा नाउज़ुबिल्लाह मुकद्दस शहर के तौर पे पेश करते हैं। जी, तो उसको आपको करीब से देखने का मौका जी, मुझे वो यूं हुआ कि जब कादियान पहुंचे तो सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का वो घर जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पैदा हुआ, फिर वो उसमें बैठता, फिर वो उसने जहाँ पे वो चिल्ला कशी की, फिर वो सारी चीज़ें। अब हुआ क्या कि वो वहाँ पे था क्या, अब जिस कमरे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बहुत आलीशान महल जो है वो भी उन्होंने बनाया हुआ है। शायद वो जब तस्वीर में भी नाजरीन को वो दिखा हम कोशिश करेंगे कि आमिर भाई की वो तस्वीरें जो हैं, जो पिक्चर्स हैं, जब वो कादियान में इतना अरसा उन्होंने गुजारा, वहाँ पे इतने अहम मुकामात पे ड्यूटीज़ दी, तो वो पिक्चर्स भी हम आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़रूर शेयर करें स्क्रीन पे। तो उसके बाद वो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का एक बहुत बड़ा, जो अंग्रेज साम्राज्य ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को बहुत बड़ा महल तामीर करके दिया था, वो बहुत बड़ा महल है और जैसे पुराने ज़मानों में बादशाहों के महलात होते थे इस तरह करके। तो उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिस कमरे में पैदा, उन्होंने उसको एक तबर्रुक की हैसियत से, जैसे आप सल्लम की वो वलादत के, हम जब मुसलमान जाते हैं ना मक्का, तो जहाँ पे आप सल्लम पैदा हुए तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम वो जगह, चाहे वो असल में आज इस वक्त मौजूद है या नहीं मौजूद, लेकिन हम वो तारीख़ के आईने में, तारीख़ के तनाज़ुर में हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कादियानी यही करते हैं वहाँ पे। जब वहाँ पे जाते हैं, जिस कमरे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पैदा हुआ, तो वहाँ पे वो जाके बड़ी लंबी लंबी नवाफिल अदाएँ करते हैं, बहुत लंबे लंबे नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं और कहते हैं कि हम अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, क्योंकि हमारा नबी था और आज हम अपने नबी की जगह के ऊपर हम तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, शायद अल्लाह हमारी बातें कबूल कर ले। अच्छा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने एक बैतुद्दुआ के नाम से कमरा बनाया हुआ है, कमरा बैतुद्दुआ, उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है बैतुद्दुआ। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उसमें बैठ कर जो उसको ये जो जल्लाश की तरफ से इल्हामात होते थे, ठीक है, शैतानी इल्हाम, शैतानी ख्वाबें और वो नंगी औरतें नहाती, उसी कमरे में आज कमरा मौजूद है। अच्छा, आज भी वो कमरा मौजूद है जो सीरतुल मादी में लिखा हुआ ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिस कमरे में बैठता था
اور کتابیں لکھتا ہے، اس کے پیچھے ایک ننگی عورت نہانا شروع ہو گئی کھرے میں. جی جی، وہ تو اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. نہیں، وہ قادیانی، ویسے میں ایک بات کروں، قادیانی کہتے ہیں نا کہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اب یہ دیکھیں، اب یہ بات ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ اس عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہاں جی. اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس سے جب پوچھا گیا کہ سیرت المادی میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ مرزے کے متعلق پنجابی میں کہا اینو کیڑا ویکھدا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا ذہنی توازن عورت کا خراب تھا تو اس کو اتنا پتا ہے کہ اینو کیڑا ویکھدا ہے. جس کا دماغی توازن اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ اسی حجرے میں اوپر سیڑھیوں میں مرزا غلام قادری نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا ہے. اب قادیانیوں کو، میں وہاں پہ تھا تو میں نے کہا یار یہ کمرہ اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بیت الدعا ہے جی. اچھا، پوچھا گیا یار بیت الدعا ہے تو باقی اللہ کی مساجد جو باقی بات گئے وہ دعا کرنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو کہتے یہ بات یہ ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، اور چونکہ مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ بیٹھا، اور اب اس حجرے کی اہمیت غار ہرا کی طرح ہے. نعوذ باللہ. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ عامر صاحب ایسی شخصیت نہیں ہے کہ اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جناب بس مولویوں کا تو کام ہے کہ جناب ہم پہ الزام لگانا اور اتنے 100 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا. عامر صاحب وہ شخصیت ہیں، عامر بھائی وہ شخصیت ہیں کہ جو کہ نہ صرف سابق قادیانی ہیں بلکہ یہ مربی رہ چکے ہیں اور اہم عہدوں پہ فائز رہ چکے ہیں اور تبلیغ کر چکے ہیں. آپ نے ہمارے پہلے ایک چینل پہ ایک ویڈیو ان کا ضرور دیکھا ہو، جن ناظرین نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ان کا پہلا جو ہمارا ویڈیو وہ ضرور دیکھیں. اس کا جو لنک ہے وہ ہم چینل میں ڈسکرپشن پہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں، وہ بڑا اہم ویڈیو ہے. یہ سب باتیں جو کر رہے ہیں، سوری میں نے آپ کو روکا عامر بھائی، لیکن یہ بڑا اہم تھا یہ بتانا ناظرین کو کہ یہ ساری باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. جی، یہ بتانا ضروری ہے ناظرین کو، ہمارے جو ویورز ہیں، کہ ہم ساری باتیں اپنے پاس سے نہیں کر رہے. بالکل، یہ قادیانیوں کا بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ یہ اپنی طرف سے کریں. تو سیرت المہدی مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا حوالہ دیا انہوں نے، وہ ہم نے نہیں لکھی ہے، وہ قادیانی جا کر اپنے بک سٹور سے خرید سکتے ہیں. جی بالکل. تو جب وہ میں نے دیکھا کہ یار یہ اتنے اس قدر قادیانی یہاں پہ اس کمرے کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں، تو اس وہاں پہ ان کے مربی تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مربی صاحب یہ کیونکہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں وہ ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے اوپر مانتے ہیں، تو اس لیے یہ ان کا یہاں پہ بیٹھ کر عبادت کرنا دراصل غار ہرا کا ذل ہے. ٹھیک ہے، اب میں کیونکہ وہاں پہ ایک اسلام کی جستجو میں گیا ہوا تھا، اسلام کو دیکھوں یار، یہ جو قادیانیت کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے اعتراضات لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی ایسے ہیں، مرزا صاحب ایسے تھے، وہ ساری چیزیں جب میں نے وہاں پہ دیکھی نا تو وہ میرے ایک اندر سے ایک عجیب سی کیفیت اٹھنا شروع ہو گئی کہ یار یہ جس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے، یار یہ اسلام تو نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ غار ہرا کی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے، ویسا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. وہی نا، اسلام نے تو دنیا کے اوپر اسلام نے مکہ کو جو اہمیت دی، مدینہ کو اہمیت دی، غار ہرا کو اہمیت دی. تو اب 2 پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیے. ایک تو مرزا کی پیدائش کا، جہاں پیدا ہوا، دوسرا غار ہرا میرے سامنے آ گئے کہ یہاں غار ہرا بھی موجود ہے. اب جلسے کے دن قریب آ گئے، قادیان کا جلسہ 26 دسمبر کو سٹارٹ ہو گیا، لوگ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے. اب جب لوگ قادیان کے جلسے کے اوپر آنا شروع ہوئے تو اب وہ میرے ذہن میں جو میں نے پڑھا ہوا تھا عنایہ کمالات اسلام میں، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حج جو ہے وہ اصل جو حج کے مفہوم ہے، جو اصل حج کرنے کے بعد جو اس کے مقصود و مطلوب ہوا کرتے ہیں، وہ مکہ میں لوگ نفلی حج کرنے کو جاتے ہیں. اب مکہ کا حج جو ہے وہ ذلی طور پہ منسوخ ہو چکا ہے. اب اصل حج جو ہے وہ قادیان کا جلسہ جو ہے، یہ جلسہ سالانہ، اس کے اوپر آئیں گے تو آپ کو حج کے مقصد و مطلوب ملیں گے، مقصود و مطلوب آپ کو یہاں آ کر ملیں گے. اب حج کے مقصود و مطلوب کیا ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں. جی جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات شریف کی کتاب باب الایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں حج کرتا ہے اور حج کے تمام مناسک کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہ آپ وسلم کے مفہوم ہے حدیث کا، تو اس کے پہلے گناہ معاف فرما دی جاتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو مقصود و مطلوب بنایا، ایمان کی حالت میں گناہوں کی معافی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا. اب مرزا کیا کہتا ہے کہ نفلی حج وہاں کریں گے
اور حج کا جو اصل مفہوم ہے وہ آپ کو قادیانی ملے گا. نعوذ باللہ، یعنی کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. اب یہ ساری چیزیں میں اس وقت جب میں ایز اے مربی کے طور پہ تھا وہ ساری اتنی میرے ذہن میں نہیں تھی. اچھا، اب جو جلسہ سالانہ سٹارٹ ہوا تو جلسے سالانہ قادیان کا جو جلسہ تھا اس کا سب لوگ وہاں پہ مختلف ممالک سے آنا جمع ہو گئے قادیان میں. 10,000 کے قریب پاکستان سے بھی گئے ہوئے تھے قادیان. جی. تو وہاں پہ انہوں نے نا وہ مناسک ادا کرنا شروع کر دیے. اچھا. اب کیونکہ میری ڈیوٹی تھی جو بھی قادیان کے جلسہ میں لوگ آ رہے تھے ان کو ویلکم کرنا اور ان کو ویلکم کر کے پھر ان کو ان کی رہائش گاہوں تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری تھی. تو میرے ساتھ اور بھی میرے معاون تھے. تو ان کو جب ریسیو کیا تو انہوں نے جب وہاں ان کو اتارا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے قادیان جب بس سے اترے، بالخصوص میری پاکستان کے اوپر ڈیوٹی تھی جو پاکستان سے قافلے جا رہے تھے، تو جب ان کو اتارا تو انہوں نے جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا مکہ اور مدینہ کے لیے، تو ہم مسلمان احرام باندھتے ہیں یا وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ قادیان وہاں پہ تو نفل ادا کرتے ہیں سب سے اترنے سے پہلے. وہ ان کی نیت حج ہے جس کو جیسے ہم نیت کرتے ہیں یہ ظاہری طور پہ احرام باندھتے ہیں، وہ وہاں پہ اترنے کے بعد نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی کی جے کا نعرہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ 2 نوافل پڑھ کے وہاں پہ حج کا مناسک ادا کرنے کا نیت کرتے ہیں. اچھا، وہ جب اب میں وہ تیسری چیز میرے سامنے آ گئی کہ یار یہ واقعی اب میں یہ چیز سمجھ رہا تھا کہ اب علماء کی طرف سے مرزا صاحب کی طرف سے اوپر یہ اعتراضات ہیں، مرزا غلام قادیانی کرشن صاحب کے اوپر جو اعتراضات ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس کو حج اور عمرے کا مقام دے رکھا ہے. اب وہ ساری چیزیں میں تجربے دیکھ رہا تھا، یعنی آپ کے سامنے، یعنی کہ وہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے آ گئی. جی. اچھا، اب یہاں سے ان کا حج شروع ہو گیا، قادیان کا حج شروع ہو گیا. وہاں پہنچے، پھر اگلے دن انہوں نے مرزے نے جو اپنی زندگی میں ایک مسجد بنائی چھوٹی سی بیت مبارک، وہ بیت مبارک جو مسجد مبارک اسے کہتے ہیں، بیت مبارک، اور یہ کمرہ بیت الدعا. پھر اس کے ساتھ ایک حجرہ چھوٹا سا جس میں مرزے کو کشف ہوا تھا جس میں سرخی کے چھینٹوں کا نشان. مرزے نے کہا جی یہ سرخی کے چھینٹوں کا نشان ہے، میں اللہ کے سامنے آپ اللہ کے پاس اپنی کتاب لے گیا. ٹھیک ہے، برائے نعم دیا. تو اللہ نے کہا جو یہ بالکل بالکل ٹھیک تو نے لکھی ہے، اور اللہ نے وہ ایسے چھڑکا اور وہ میرے کپڑے کو، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اور عبداللہ سنوری مرزا غلام قادیانی کا ایک من گڑا صاحب بھی تھا، اس نے اس چیز کو دیکھا. تو بہرحال وہ بھی یہ ایک اس کی آپ کو بتا رہا ہوں جہاں وہ پہلا وہاں کے ہم مناسک حج کو شروع کرتے ہیں بیت مبارک سے. اب بیت مبارک جو مرزا غلام قادیانی کے گھر کے قریب ہی ہے. اب وہ پھر وہ غار حرا میں جاتے ہیں جہاں مرزے نے بیٹھ کے دعائیں کی ہیں. پھر وہاں سے اٹھتے ہیں تو مرزے کے وہ سرخی کے چھینٹوں والا جو نشان ہے اس کمرے میں بیٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں. اور یہ نہیں، وہاں پہ بیٹھ کے لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں انتظار میں، باری 3 4 5 بندوں کو اندر بھیجا جاتا ہے، وہ وہاں پہ نفل پڑھتے ہیں، پھر وہاں اس کو نکالا جاتا ہے، پھر دوسروں کو بھیجا جاتا ہے. اس طرح کر کے یہ سسٹم چلتا ہے، ایسے یہ سین چلتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر جاتے ہیں مینارۃ المسیح کے پاس. صحیح. اب مینارۃ المسیح جو مرزا نے ساری زندگی اشتہار دے دے کر لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کے مطلب کہ زمانے میں کمپلیٹ ہوا بشیر الدین کے زمانے میں. تو اب یہ وہاں پہ جا کے اس کے طواف کرتے ہیں. استغفر اللہ. اب اس کے قریب ہی مرزا کے باپ کی قبر ہے، غلام مرتضیٰ. مینارۃ المسیح کے بالکل قریب ہے دائیں طرف. تو اب وہ مینارۃ المسیح جو ہے وہ بیت اقصیٰ میں ہے. وہاں سے سیڑھیاں اترتے ہیں مرزا کے گھر کے اوپر سے گزرتے ہوئے پھر جاتے ہیں مینارۃ المسیح کے پاس. اب مینارۃ المسیح کا یہ طواف کرتے ہیں، اس کے گرد گھومتے ہیں ایسے نا، یہاں پہ گھومتے ایسے ہاتھ اٹھا کے نا، تو سارا اس کے گرد گھومتے ہیں. اب معلوم کیا یار یہ آپ مینارۃ المسیح کے پاس کھڑے ہو کر دعا کیوں کرتے ہیں؟ طواف تو بیت اللہ کے علاوہ تو جائز ہی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو اب دیکھیں یہ ان کو خود عقل میں ان کی آنی چاہیے، قادیانیوں کے یہ بات عقل میں اتنی موٹی سی تو آنی چاہیے کہ یہ تو طواف تو بیت اللہ کے علاوہ تو طواف ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ وہاں پہ انہوں نے وہ مینارۃ المسیح کا طواف اس کے گرد گھومتے ہیں. جب پوچھا یار مینارۃ المسیح کے گرد کیوں گھومتے ہو بھائی؟ آخر گھومنے کی وجہ کیونکہ میں ایک ریسرچر کے طور پر اب جو چیز میں دیکھتا میں اس کے اوپر سوال کرتا ہے، کیونکہ میرے دل میں پاکستان سے یہ شمع جل چکی تھی کہ قادیانت حقیقی اسلام نہیں ہے، ہمیں کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے. میں نے پھر وہ
قادیان وہ جا کر جب وہ طواف ان کو کرتے دیکھا، میں نے پوچھا یار یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کہتے جی طواف ہم اس لیے ایسا اس کو کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق منارۃ المسیح کے اوپر ایک مینار کے اوپر دمشق کی مشرقی جانے کی ایک مینار ہونا تھا جی، جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نزول کرنا تھا، اور مرزا نے ظاہری طور پہ اس کو جناب بنایا ہے، تو یہ ایک مقدس حیثیت ہے اور اس لیے ہم اس کا طواف کرتے ہیں۔ اچھا ویسے منیر بھائی، منارۃ المسیح کے اوپر ہم ایک پورا ویڈیو کریں گے تاکہ جن ناظرین کو منارۃ المسیح سے متعلق نہیں پتا تو تاکہ ہم ان کو بھی بتا دیں کہ یہ مرزا قادیانی نے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوگا تو وہ دمشق کی جامع مسجد میں اس کا مینار ہوگا اور وہاں پر نزول کریں گے۔ تو قادیانیوں نے کیا کیا کہ وہ منارۃ المسیح تو دمشق میں شام میں ہونا تھا، لیکن مرزا قادیانی نے، جیسا کہ منیر بھائی نے بتایا، ساری زندگی پیسے جوڑے اور تاکہ میں یہاں پہ میں بھی ایک جعلی مینار کھڑا کر دوں قادیان میں، تو وہ اس کی پیسے اور چندے لے کے کھاتا رہا اور اس کی زندگی میں پورا بھی نہیں ہوا، اور اس کے بیٹے کی زندگی میں پھر آخرکار انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کو جناب منارۃ المسیح بنا دیا۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ ویڈیو ایک کمپلیٹ کریں گے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ تو حضرت اس کے بعد نا منارۃ المسیح کے گرد مجھے چکر لگانے کا بھی معلوم ہو گیا کہ یار یہ چکر کیوں لگاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ وہاں سے چکر لگانے کے بعد پھر جاتے ہیں مرزا کی قبر پہ۔ اچھا، ان کے پہلا مناسک وہاں سے شروع ہوا، جہاں سے اترے، پھر یہ اگر میں بھولی نہ تو فورتھ نمبر آ گیا۔ جی 4 نمبر آ گیا۔ پھر جاتے ہیں مرزا کی قبر پہ۔ مرزا کی قبر کیونکہ مرزا نے وہ جو بہشتی مقبرہ بنایا اور وہ سارا سلسلہ، پھر اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا باغ اس نے بنایا جس میں وہ اس نے اپنی ازواج کو بھی ٹھہرایا، نصرت جہاں لوگوں کو۔ تو وہاں پہ جا کے مرزا کی قبر کے اوپر یہ بڑی تضرع کے ساتھ عاجزی کرتے ہیں، پھر مرزا کی قبر کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے قادیانی ایسے ہیں جو کہ مرزا کی قبر یعنی کہ قبر کے قریب تو نہیں جانے دیتے، جنگلہ لگایا ہوا آگے سے، چار دیواری نہیں، ویسے جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اب بہت سے قادیانی جو ہے وہ جیسے سجدہ کرتے ہیں۔ جب پوچھا گیا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی قبر ہے، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ تم میری قبر، میری جو مرکز ہے، میری آرامگاہ ہے، آپ اس کو ایسا نہ کرو۔ بے شک حدیث میں آیا، حدیث ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو مرزا کہتا ہے جی مرزا کے ماننے والے وہاں پہ جی اس کو اتنا کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہاں سے ہونے کے بعد پھر یہ جاتے ہیں جلسہ گاہ۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا ان کا۔ یہ انہوں نے صبح سے لے کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے انہوں نے یہ 10 بجے تک یہ سارے عمل کرنے ہوتے ہیں۔ 10 بجے کے بعد پھر انہوں نے جانا ہوتا ہے جلسہ گاہ۔ یہ بہت بڑا ایک جو انہوں نے خریدی ہوئی کافی بڑی جگہ ہے، وہاں پہ جس کے ٹینٹ کیمپ لگا جلسے کا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جلسہ گزارتے ہیں۔ پھر ظہر اثر کی نماز جمع کر کے پڑھتے ہیں وہاں پہ۔ پھر ظہر اثر کی نماز جمع کرنے کے بعد پھر یہ مغرب کو وہ اثر سے تھوڑا سا پہلے وہ نشست برخاست ہوتی ہے، جو ان کے تقاریر وغیرہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں مرزا کی قبر پہ۔ پھر مرزا کی قبر پہ جاتے ہیں، پھر مرزا کی قبر سے ہوتے ہوئے پھر یہ لوگ بیت الدعا میں جاتے ہیں۔ بیت الدعا میں پھر مغرب عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد پھر یہ اپنے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر اگلے دن یہ 10 بجے سے پہلے مراحل کرتے کرتے پھر یہ چلے جاتے ہیں مرزا کے گھر سے لے کے جو ریلوے اسٹیشن ہے قادیان کا، کیونکہ مرزا وہاں اپنے گھر سے لے کے ریلوے اسٹیشن تک وہ واک کرتا تھا۔ یہ قادیانی کی جتنی بھی مرزا کی سیرت کی کتابیں ہیں، سیرت الماضی ہے، حیات طیبہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ساری کتابوں میں اندر یہ بات موجود ہے کہ مرزا اپنی گھر سے لے کے ریلوے اسٹیشن تک اپنے من گڑت صحابیوں کو لے کے، اپنے حواریوں کو لے کے وہاں پہ سیر کرنے کو جاتا۔ اور سیرت الماضی میں یہ بھی لکھا کہ مرزا صاحب اپنی نصرت جہاں شمک شلو کو بھی گھماتے تھے وہاں پہ نا۔ جب وہ بغیر پردے کے گھوم رہی تھی تو کسی نے پوچھا مرزا صاحب آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پردہ کروائیں۔ انہوں نے کہا میں اس پردے کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اسلامی پردے کو مانتا ہی نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے نا یہ مرزا نے، اب یہ ان کا ناظرین کرام یہاں پہ غور کیجئے کہ قادیان میں مرزا کے گھر سے لے کے ریلوے اسٹیشن تک کے جانے کا جو عمل ہے اس کو سعی کہتے ہیں، یعنی کہ صفا مروہ کی حیثیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مطلب کہ یہ کہتے ہیں اب ہر ایک بچہ، بوڑھا، عورت، جوان جس ذریعے وہاں پہ جائے ایک بار اس نے قادیان کے گاؤں سے لے کے ریلوے اسٹیشن تک لازمی جانا ہے۔ کیوں جانا ہے جی؟
وجہ کیا تمہیں جانے کی؟ بھائی جانے کی ہمیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے مناسک کی حج میں یہ چیز ہے. ہم حج کا اصل مقصود اور مطلوب پیچھے ذہن میں ہے. جی جی بالکل. مرزا قادیانی کی جو تعلیمات، مرزا قادیانی کی جو تعلیمات ہیں ان کو انہوں نے پورا کرنا. اور پھر مرزا نے خود ہی لکھا نا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے قرآن میں 3 شہروں کے نام دیکھے ہیں، مکہ، مدینہ اور قادیان. کشف میں کہا نا، تو اس نے کشف میں کہا، تو اسی نے اپنے ہی کتاب میں اندر لکھا ہے کہ کشف جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، بیداری کی ایک صورت ہے. ہاں جی. اور قادیانی یہ کہتے ہیں نا کہ جی اصل میں اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں نا کہ وہ تو کشف ہے، تو کشف تو اختیار میں نہیں، لیکن مرزا قادیانی نے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ جو کشف ہے وہ بھی بیداری کی ہی صورت ہے. ہاں جی. اچھا، اب وہ صحیح کرنے کے بعد پھر آتے ہیں جلسہ گاہ میں. جلسہ گاہ 2 دن ہو گئے، جلسہ گاہ اب کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. پھر تیسرے دن مرزا کا جو مرزا نے وہ ہندو ایک میرے خیال میں سوداگر ملاوا مال تھا، جس سے مرزا غلام، میرے ذہن میں صحیح ناظرین اس کا نام یہی تھا میرے خیال میں، کہ مرزا نے جیسے اس اپنی انگوٹھی کے اوپر علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ لکھوایا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ناظرین قادیانی جو ہے، اب تیسرے دن کا عمل یہ ہے کہ جو مرزا کے دوسرے قادیان کے گرد مقامات تھے جہاں مرزا بیٹھ کے کوئی نہ کوئی چولے مارتا تھا، ٹھیک ہے نا، اب یہ قادیانی وہاں پہ جا کے بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب مرزا کے جو گھر کے قریب باغات ہے، یہ جس چھپڑ میں مرزا نہاتا تھا، اب یہ اس چھپڑ میں، وہ چھپڑ تو ختم ہو گیا. اب وہ چھپڑ کے اوپر اس وقت پرتاپ سنگھ بادل تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو وہاں کا، شیخ پرتاپ سنگھ بادل، تو اس نے کافی ان کو گرانٹ دی وہ سال جلسے میں. بلکہ وہ جلسے میں بھی آتا رہا ہے، اور اس نے پاکستان مخالف تقریریں بھی کی ہیں اپنی اسمبلی کے اندر، پنجاب سے ادھر کی انڈین اسمبلی جو ہے. ہاں جی. تو وہ پرتاپ سنگھ بادل جو ہے اس نے وہاں پہ گرانٹ دیا. وہ چھپڑ جو ہے نا، انہوں نے چھپڑ کو، نیچے وہ چھپڑ ہے، اوپر انہوں نے وہ شیشہ وغیرہ لگا کے اس کو کور کر دیا. اچھا. اب یہ بیچارے وہاں پہ جا کے اس کو وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں. اچھا، یعنی چھپڑ میں نہا تو سکتے نہیں. ہاں، نہا تو سکتے نہیں، اب وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کریں گے. اچھا، دعائیں کرنے کا عمل جب ختم ہوتا ہے، پھر وہ جو مرزا کے، اب وہ دیکھیں، اب وہ ہے ہندو کی دکان، اب بھی وہ ہندو کی دکان ہے، اب بھی وہ ہندو کی دکان ہے، جس سے مرزا نے وہ انگوٹھی کے اوپر علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ لکھوایا، اور یہ وہاں سے انگوٹھیاں خریدتے ہیں تبرک کے طور پہ. تبرک کے طور پہ. اچھا، اب اس کے بعد میں نے کہا یار آپ یہ کیوں خریدتے ہیں؟ اب یہ کیوں خریدتے ہیں؟ اب یہ ہندو کی دکان ہے، ہندو کو تو ناپاک ہے، وہ قرآن کو تو ہاتھ ہی نہیں لا سکتے جب تک وہ پاک نہ ہو، کیونکہ علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ قرآن کی آیات ہے، قرآنی آیات ہیں. تو قرآنی آیات، تو قرآن تو کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کے متعلق تو ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ جناب وہ اوپر اس کے لکھ رہا ہے اور آپ اسے لے رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ہمارا مرزا صاحب نے، کیونکہ اس کو بٹھایا تھا یہاں پہ، اور مرزا نے یہاں سے لکھوائی تھی، اور وہ سنت کو ہم آزماتے ہیں. ہم وہ خاتم کی انگوٹھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، خاتم کی انگوٹھی، اب آج بھی وہ انگوٹھی جو مرزا نے لکھوائی تھی، اب مرزا مسرور کے ہاتھ میں سبز رنگ کی ہے. وہ وہی والی ہے جو مرزا قادیانی سے چلی آ رہی ہے. ہاں جی، یہ مرزا قادیانی سے چلی ہوئی ہے. ریپیٹ کر دیں ذرا ایک بات، ناظرین کو شاید یہ سمجھ نہ آئی ہو کہ میں ریپیٹ کر دوں کہ مرزا مسرور جو ان کا اب سربراہ ہے قادیانی جماعت کا، جو گدی نشین ہے، اس کے ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک انگوٹھی ہوتی ہے، 2 انگوٹھیاں ہوتی ہیں. 2 انگوٹھیاں. تو ایک انگوٹھی جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے، سبز رنگ کی جو جی، اور وہ اسی ہندو کی بنی ہوئی ہے. جی، وہ اسی ہندو کی بنی ہوئی ہے، سبز رنگ کی انگوٹھی. اچھا، پھر وہ وہاں سے انگوٹھی لیتے ہیں. پھر اس کے بعد مرزا غلام قادیانی کے گھر میں کنواں ہے. اگلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے نا، تو مرزا کے گھر میں وہ کنواں ہے. اب یہ وہ کنواں ہے ناظرین کرام، جس سے مرزا غلام قادیانی کو مرزا کے چچا زاد جو امام دین اور نظام دین تھے، وہ پانی نہیں پینے دیتے تھے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بکواس کی. وہ مسلمان رہے ہیں، ٹھیک، وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے مرزا کا اس قدر شدید، اس کو پانی، ایک ڈول پانی کا لینے دیتے تھے. یار تم نے ہمارے نبی کو گالیاں دی. تو اب قادیانی اس کنویں کے اندر سے پانی نکال کے پینا اپنے لیے آب زمزم تصور کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اب یہ آب زمزم کی حیثیت قرآن میں کیا ہے جی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، کہ اسماعیل علیہ السلام وہ عظیم، اب اسلام کے اندر بلکہ انسانیت کے اندر سب سے بڑی قربانی جو دی گئی ہے باپ بیٹے کی، بیٹے کی قربانی، وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی. اب قادیانی کیا ہے؟ اب اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے خاک سے نکلنے، پاؤں کی رگڑ سے نکلنے والے چشمے کو کہتے ہیں آب زمزم.
اور قادیانی وہ قادیان میں کنواں جس سے ساری زندگی مرزے کو انہوں نے پانی نہیں پینے دیا، یہ کہتے ہیں جی ہم وہاں سے آب زمزم پی رہے ہیں۔ اب یہ قادیانی جب کا جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ اب وہاں سے تبرکات لیتے ہیں۔ اب جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے جب ہم مکہ مدینہ میں جاتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے کچھ چیزیں ایسی لے کر آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح لے کے آنا، جائے نماز لے کے آنا، آب زمزم لے کے آنا، شہر سے مناسبت کی وجہ سے اور تعلق عقیدہ ہے نا جی۔ تو قادیانی جب وہاں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ خشک ٹکڑے لے کے آتے ہیں، اچھا وہ جلسے کے، روٹی کے۔ اچھا اب یہ ان کی عقل ہے۔ اب مرزے کو الہام ہوا تھا نا جی، مرزے کو جو انہوں نے وہاں پہ مہمان خانہ بنایا ہوا جس کو دارالضیافت کہتے ہیں، ناب نگر میں بہت بڑا ہے، میرے گھر کے قریب ہے۔ تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا کہ مرزا کو الہام ہوا کہ یہ نان تیرے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ نان تیرے اور تیرے ساتھ کے جو درویش ہیں نا، اب یہ بیچارے درویش بننے کے لیے وہاں سے خشک ٹکڑے اور اتنی لڑائی کرتے ہیں، جب یہ ٹکڑے لیتے ہیں نا وہ انہیں ایسے ٹکڑے پھینکتے ہوں گے نا جو بانٹنے کے لیے، اب وہ رکھ دیتے ہیں ایک جگہ پہ، اچھا مختلف جگہوں پہ انہوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں۔ اچھا تو یہ بیچارے وہاں سے لڑائی لڑوئی کر کے جناب جتنا دکم پیل کرنے کے بعد وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اب بوروں میں ڈالتے ہیں، کسی نے یہاں پہ دیتا ہے، کوئی بغل میں چھپاتا ہے، کوئی کہیں، مطلب کہ کسی طریقے کوئی ایک آدھ ٹکڑا ہاتھ میں آ جائے۔ پھر یہ ایک تو وہ ٹکڑے کی تبرک لے کے آتے ہیں، اچھا روٹی کے ٹکڑے بطور تبرک کے لے کے آتے ہیں۔ اچھا اب دوسرا وہ مرزے کے گھر کا کنواں جو ہے اس سے وہ آب زمزم لے کے آتے ہیں، آب زمزم کے طور پہ اس کو لے کر باقاعدہ کینوں میں آتے ہیں، جو پانی کبھی مرزا قادیانی کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور تیسرا یہ بیچارے کرتے ہیں کہ وہ جو ہندو ملاوا مال تھا، انگوٹھی، اس سے انگوٹھی لیتے ہیں اس کی دکان سے۔ اب اس کے بعد پھر جو وہاں سے واپسی کا ان کا یہی، پھر وہ سارے آخری بار طواف بھی کرنا اور وہ وہاں پہ مرزا کی قبر کے اوپر سجدہ بھی کرنا، اور پھر وہ باقی جتنے بھی بیت الدعا غار حرا میں بھی جا کے عبادات کرنی، اور اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ ختم ہوا۔ اب یہ سلسلہ جب وینڈ اپ ہوا، ختم، اپنے اختتام کو پہنچا، تو وہ چیز جو میرے دل میں ایک شمع جلی ہوئی تھی وہ ایک شعلہ کی شکل اختیار کر گئی۔ میں نے وہیں سے تہیہ کر لیا، میں نے کہا جب یہاں سے جاؤں گا تو جاتے ہی قادیانی مذہب کو، قادیانی کلٹ کو جو ہے نا وہ میں ریزائن کروں گا جاتے ہی۔ اور میں نے وہاں سے پھر ایک دل بازن ہو گیا، بالکل نفرت سی ہونی شروع ہو گئی۔ اور میں ناظرین میں کوئی مخالفت کی یہ بات نہیں کر رہا، صحیح میں کوئی اب یہ نہیں کہ میں نے قادیانی کو مطلب کو چھوڑ دیا، قادیانی مرزا غلام قادیانی کو لعنت بھیج دی ہے، تو میں کوئی تعصبانہ باتیں کر رہا ہوں۔ اب یہ واللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی کوئی بھی قادیانی جائے تو وہاں پہ مرزا قادیانی کی قبر سے جہاں اس کی قبر کے پاس آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی بدبو آتی ہے۔ اب اتنی بدبو آتی ہے، اور پھر جہاں جتنی بھی مرزے کی وہ ساری گھر کی چیزیں ہیں، وہ سارے اس کے جو ان کے مقدس مقامات ہیں قادیانی کے نزدیک، ان میں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ انسان وہاں پہ کھڑا ہونا انسان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تعفن زدہ چیزیں ہیں۔ لیکن پھر بھی قادیانی اس میں اتنے محو ہیں، اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ان کو ہر وہ چیز جو مسلمان اسلام کی ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، ان کو اسلام کا اصل چہرہ دکھایا جاتا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ پاکیزہ زندگی دکھائی جاتی ہے، وہ ان کی نظر میں بالکل حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی تو بالکل جناب۔ تو میں قادیانیوں کو یہ آخر پہ پیغام بھی دینا، میں پھر وہ جب واپس آیا تو آ کر میں نے وہ قادیانی جماعت کو، قادیانی کلٹ کو چھوڑ دیا الحمدللہ۔ تو اس کے بعد میں اب آخر پہ ایک ناظرین کو پیغام، اپنے ناظرین کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اور قادیانی کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بالکل ناظرین کرام، آپ مسلمانوں کے لیے تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اللہ کے وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیدائشی طور پہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والا گھرانہ تھا۔ اور قادیانی جو میرے ناظرین ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا جس کو آپ نے کامیابی کا معیار سمجھ رکھا ہے قادیانیوں کا، کہ اس کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں مال حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ زندگی دھوکے کا گھر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا عامر بھائی، اگر ہم یہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں اور جتنی آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ یہی بلیم کرتی ہے کہ سب کچھ اپنی طرف سے کیا جاتا ہے،
بھائی یہ عامر منیر صاحب ہیں، یہ جامعہ احمدیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف سابق قادیانی ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نہ صرف سابق قادیانی ہیں بلکہ یہ سابق مربی بھی ہیں، اور خود ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ پکچرز ان کی قادیان کی دکھا بھی دیں. قادیانی جماعت جو ہے جو وہ اب ہمیں یہ بلیم نہیں کر سکتی کہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے بندہ پکڑ کے یہاں بٹھا دیا ہے، اور ختم نبوت ٹی وی والے جو ہیں وہ انہوں نے کوئی ایسا بندہ پیسے دے کے بٹھا دیا، وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. ان کا کام الزام لگانا ہے، وہ لگاتے رہیں کہ ہم نے یہ سامنے بیٹھے ہیں، اور اب بھی یہ چناب نگر جس کو وہ روا کہتے ہیں وہاں پہ رہائش پذیر ہیں. جی کوئی قادیانی اگر یہ سمجھتا ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی قادیانی اگر یہ سمجھتا ہو کہ جناب یہ سب پروپیگنڈا ہم کر رہے ہیں، صرف اس کے پیچھے یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے، اور وہ سچ کی تلاش کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ واقعی وہ متلاشی ہو حق کا، وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. واٹس ایپ نمبر ہمارا اسکرین پر موجود ہے، لیکن مناظروں کے لیے نہیں، واٹس ایپ کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں. فیس ٹو فیس ہمارے ساتھ ملاقات کریں، اور فیس ٹو فیس ملاقات کر کے جو اس کے کویسچنز ہیں اس کو ہم آنسر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کنونس نہ ہو اور وہ اسلام قبول نہ کرے. کیوں عامر بھائی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، اور ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ تک ہمارے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس جو ہیں بر وقت مل سکیں. عامر صاحب اور حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.